बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बिजली के इजाफी बिलों, पेट्रोल की आसमान को छूती कीमत और डॉलर की ऊंची परवाज का तस्करा करेंगे और देखेंगे कि मौशी सूरत हाल सियासी अमल पर कैसे असरअंदाज होगी और मौजूदा मौशी सूरत हाल से इलेक्शन का अमल कैसे मुतासिर होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और देखेंगे कि मौजूदा मौशी और सियासी तनाजुर में पीपल्स पार्टी कैसे अपने वोट बैंक में इजाफा कर पाएगी और 90 रोज में इलेक्शन का इनकाद ना होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान होगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और मुस्तकबिल के मौशी चैलेंजेस पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि निगरान और मुस्तकबिल करीब में आने वाली हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आएँ। अभी बिजली के बिलों की परेशानी खत्म नहीं हुई थी कि गुज़श्ता रात फाइनेंस डिवीजन की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अवाम परेशान और सरापा एहतजाज हैं। रिलीफ के लिए निगरान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, मगर निगरान हुकूमत बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है और रिलीफ के लिए IMF की तरफ देख रही है। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दो टोक अंदाज में बताया कि हुकूमत IMF के साथ किए हुए मुआहदों से किसी कीमत पर इनहराफ नहीं करेगी और ना ही किसी किस्म का कोई वादा करेगी। निगरान हुकूमत ने 400 यूनिट्स तक के सार्फिन के लिए प्लान तैयार करके IMF को भिजवा दिया है, मगर हतमी रिलीफ का फैसला IMF की मंजूरी के साथ वाबस्ता है। निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी वैसे तो इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने में इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करना है, मगर निगरान हुकूमत बिजली के इजाफी बिलों और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के घन चक्कर में फंस चुकी है। आज के हालात के तनाजुर में सबसे अहम सवाल ये है कि मौजूदा अवामी मसाइल का जिम्मेदार आखिर है कौन। निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हमारे मुताबिक कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार देता है और इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है और हमारा काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हवाले से कोई तशरीह करती है और वो फैसला मुख्तलिफ होता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पैरवी करेंगे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो साबिक वज़ीर आज़म के कानूनी मसाइल में कमी होती दिखाई नहीं दे रही। गुज़श्ता मंगल के रोज़ तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तली के बावजूद साइफर केस की वजह से अटक जेल से रिहा नहीं हो सके। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत से साइफर से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दर्ज मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी हो चुकी है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज और केस की अटक मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। एक तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, मगर दूसरी तरफ कानूनी मसाइल में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सवाल ये भी होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज भी सहूलतकारी मुयस्सर है? मौशी और सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन में क्या मुस्तकबिल होगा? क्या मुस्लिम लीग नून आज के मौशी मसाइल की जिम्मेदार है? प्रोग्राम के इस हिस्से में इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा, आप देख रहे हैं जगह जगह महंगाई को लेकर, बिजली के बिलों को लेकर जिस तरीके से आवाम सड़कों पर है, एहतजाज हो रहे हैं, डू यू और योर पार्टी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देखें सादिया, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि बिलों का इजाफा और गैस के महंगाई, बिजली के बिल इस तरह बढ़ रहे हैं और कि लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। अब मुझे ये कहना है कि इस महंगाई में क्या किसी को सब्सिडी मिल सकती है, जो कि IMF के मुआहदों के बाद यकीनन निगरान सेटअप भी कह रहा है कि नहीं मिल सकती। अब देखने वाली बात यह है कि इसके ज़िम्मेदार कौन हैं और जो ज़िम्मेदार हैं उन पे ये मलबा क्यों नहीं गिरना चाहिए, उन पे ये बोझ क्यों नहीं लादना चाहिए। ये हैं वो सवाल जो कौम करती भी है और बताने भी चाहिए। बात सीधी सी है कि पौने 4 सालों में जो स्ट्रेटजी, जो मनसूबा बंदी, जो नालायकी पौने 4 साल की हुकूमत ने की, क्या उसमें बिजली के रेट नहीं बढ़े, गैस के रेट नहीं बढ़े, माशी बदहाली नहीं हुई, बेरोज़गारी नहीं बढ़ी, या पाकिस्तान दुनिया में तनहा नहीं हुआ, या डॉलर की ऊंची उड़ान नहीं हुई। अब आ जाते हैं 16 माह की हुकूमत। 16 माह की हुकूमत में
کبھی آپ نے ابھی جو اپنے انٹرو میں جو بات کی کہ مسلم لیگ نون پر یہ ملبہ گر سکتا ہے یا نہیں گر سکتا یا کیسے ہم فیس کریں گے، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ قوم کو کلیئر ہو کہ ہمارا مجرم کون ہے۔ 16 ماہ کی حکومت میں، قومی حکومت میں 11 جماعتیں تھیں، 11 جماعتوں میں سے آپ اگر زیادہ حصہ، زیادہ بوجھ مسلم لیگ نون پر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی درست ہے، مگر کیا 16 ماہ کی حکومت میں 11 جماعتوں اور پونے 4 سال کی جو حکومت ہے اس حساب سے حصہ و قدر جثہ جس نے جو نالائکیاں، جو آئی ایم ایف سے ڈیل، جو معاہدے توڑے یا کیے، اس حساب سے اس پہ بوجھ ڈلنا چاہیے، جرموں کی فہرست جو ہے اس حساب سے ترتیب دی جانی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اپنے اتحادی اور خاص طور سے پیپلز پارٹی بھی اب یہ ملبہ آپ ہی پہ ڈال رہی ہے کیونکہ اکانومی جو ہے، خزانہ کی وزارت، وہ پی ایم ایل این کے پاس تھی؟ میں ایک عرض کروں، جب قومی حکومت ہوتی ہے اور اس کا بھی ٹائم فریم دیکھیں کہ 16 ماہ 16 ماہ سے 8 ماہ پہلے نکال دیں جو نومبر 2022 تک کے تھے، جب جنرل باجوہ کا دور تھا اور یہ سارے مل کے کھیل رہے تھے، دونوں جانب اپوزیشن بھی خود ہی تھے، با اختیار بھی خود ہی تھے، حکمران بھی خود ہی تھے، طاقتور بھی خود ہی تھے، اور سارے ادارے ایک پیج پہ تھے۔ کوئی ایکسٹینشن لینے کے لیے تھا، کوئی اپنا فیوچر کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروانا چاہتا تھا، یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ مگر 8 ماہ کی حکومت ہو گئی اور اس کے بعد جو رجیم چینج ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، جو نظر بھی آیا۔ مگر 9-10 مئی کو آپ دیکھیں کہ جب خود احتسابی ایک ادارے نے اپنے اندر کی تو کیا حاضر سروس لوگ نہیں پکڑے گئے اس میں؟ تو پھر سہولت کاری کس کو کہتے ہیں جو ہم کہتے تھے؟ اور آج جو آپ سوال کر رہی ہیں، ابھی ہے سہولت کاری جاری ویسے میاں صاحب؟ جی میں اب آ جائیں ایک ادارے نے اپنی خود احتسابی کر کے وہاں سے جو سہولت کاری ہو رہی تھی ان کو سزا دی یا ان پر جو یقیناً ادارے کے حوالے سے کارروائی کی، مگر کیا دوسرا ادارہ جو ہے اس میں بیٹھے کچھ لوگ جو ہیں وہ سہولت کاری آج تک نہیں دے رہے؟ مجھے یہ کوئی بتائے نا کہ کیا سپریم کورٹ میں اتنی درخواستیں کسی ملزم مجرم کی طرف سے دی گئی ہوں اور وہ انٹرٹین کی گئی ہوں؟ کیا کسی ملزم مجرم کی طرف سے اتنی درخواستیں ہائی کورٹ یا لوور کورٹ میں دی گئی ہوں اور اگلے دن وہ ان پر ایکشن بھی ہوا ہو؟ نہیں ہوا ہے آج تک۔ تو سہولت کاری پھر کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ سہولت کاری نہیں کہ آج حضور نے جیل میں کیا کھانا کھایا، کتنا سیب لیا، کتنا وہ چکن لیا، دیسی تھا یا دوسرا تھا، مٹن کے کتنے دفعہ اس کو کھانا کیا یہ کیوں ہو رہا ہے میاں صاحب؟ جیلیں سب نے دیکھی ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ چیزیں کیا سب کو پھر میسر ہوتی ہیں؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور میرا اسی سے سوال ایک ضمنی یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ آپ نے 9 مئی کا حوالہ دیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی تھیں، 9 مئی میں ملوث لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا تھا، ہمارے سامنے چیزیں آ رہی تھیں، میڈیا کو بتایا جا رہا تھا۔ ایک دم آپ کو لگتا نہیں کہ وہ سلسلہ رک گیا ہے یا اس پر بات نہیں ہو رہی ہے یا سست روی کا شکار ہو گیا ہے؟ وہ کدھر گئی فوجی عدالتیں؟ وہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا کچھ؟ دیکھیں ساتھیہ، یہی بات ہے اصل میں کہ آپ کو جو فوجی عدالتیں بنانے کی ضرورت اس وقت نہیں رہتی جب نارمل جو عدالتیں ہیں، جو عدلیہ ہے، وہ کام اپنا کر رہی ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ 5 کردار جو تھے وہ سارے کے سامنے، قوم کے سامنے ننگے ہو گئے، اعتراف جرم وہ کر چکے ہیں 2017 کے جو لوگ تھے، اور آج آڈیو ویڈیو سامنے آ چکی ہیں۔ اس پہ تو عدالت جو ہے وہ لب کشائی نہیں کرتی، اس پہ تو کوئی نوٹس نہیں ہوتا۔ ارشد ملک کو آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں، مگر ارشد ملک نے جو جج نے سزا دی اس کو آپ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ سوال کر رہے تھے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کو تو ان کے قانونی پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک میں ان کو ریلیف بھی مل گیا۔ کیا اس طرح کبھی کسی کو ریلیف ملتا ہے کہ 26-27 دن
ایک بندہ جیل کے اندر ہو اور روزانہ کی بنیاد پہ کبھی سپریم کورٹ ڈسکس ہو رہا ہو، کبھی لوور کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، اور 25 دنوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں جیل کے حوالے سے یا ان کی رہائی کے حوالے سے کسی عدالت میں کیس نہ لگا ہو۔ کیا 25 ماہ جو لوگ جیل میں بے گناہ رہتے ہیں ان کا کبھی 25 مہینوں میں 25 دن بھی کوئی اس طرح کی ہیئرنگ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ عدل کا جو ترازو ہے اس کا پلڑا ایک طرف جھکائے رکھیں گے تو اس عدل کے نظام پہ لوگ اعتماد کیسے کریں گے؟ پھر لوگ کس طرح سمجھیں گے کہ ہمارے دکھوں کا مداوع ہو رہا ہے؟ ایک بات آپ نے اور کی ہے، آپ نے یہ بات کہی کہ یہ سارا کچھ کیا کس نے ہے۔ اصل بات یہ ہے، دیکھیں میں نے یہ کہا اور عام طور پر یہی وتیرہ ہے سب کا کہ لوگ پچھلی حکومتوں پہ ملبہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جناب انہوں نے کیا، ہم کیا کر سکتے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ 4.25 سال بھی ایک طرف رکھ لیں، 16 ماہ بھی، اور نگرانوں کو بھی ایک طرف رکھ لیں، جس کا جو قصور بنتا ہے اس پہ ڈالا جانا چاہیے اور اس کو پبلک کیا جانا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں آئی پی پیز کی جو کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ معاہدے کس نے کیے تھے؟ ٹھیک، اور ان معاہدوں میں سے آپ کس طرح لوگوں کو یہ آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے کہ یہ ملکی ہیں یا غیر ملکی؟ آپ نے غیر ملکی ان کو شو کر کے انویسٹر شو کر کے پاکستان کے اندر لائے اور ڈالروں میں ادائیگی کا ان سے معاہدہ کیا اور فل کیپیسٹی پر ادائیگی کرنے کا بھی آپ نے ایگریمنٹ کیا۔ یہ ظالمانہ جو معاہدہ تھا، یہ کمپیریزن ہونا چاہیے کہ کس کے دور حکومت میں کیا کیا ہوا، لیکن اوبویسلی ابھی عوام جو ہیں ریلیف کے لیے دیکھ رہے ہیں نگران حکومت کو، نگران حکومت دیکھ رہی ہے IMF کو، نگران حکومت کے پاس نہ کوئی مینڈیٹ ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا بیگج تھوڑی ہے، ہم تو جو چیزیں آئی ہیں اسی کو لے کر چل رہے ہیں، ہم تو صرف الیکشن کمیشن کی معاونت کرانے کے لیے آئے ہیں اور یہ عرصہ گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ بٹ اسی مہنگائی کے ساتھ، اس انفلیشن کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آگے جاتا ہے، اس کو ٹول دیا جاتا ہے، تو پھر عوام پہ کیا گزرے گی؟ دیکھیں سعدیہ، میں بطور ایک سیاسی ورکر کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو پہنچے گا اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون وقت مقررہ پر انتخابات کا نہ صرف مطالبہ کرتی ہے بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ جتنا وقت گزرے گا، جتنا تقسیم در تقسیم قوم کو کر دیا گیا ہے، اس کو یکجا، اس کو متحد کرنا اتنا مشکل ہوتا جائے گا تاخیری حربوں سے۔ اب آ جائیں جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ کس طرح فیس کریں گے ہم قوم کو۔ دیکھیں تاخیری حربوں سے لوگوں کا جو ایک ہوپ ہے آج کہ مسلم لیگ کا قائد جو ہے نواز شریف، اگر وہ پاکستان آتے ہیں، انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور انتخابات کے نتائج کے جو آتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، تو لوگوں کو ہوپ ہے کہ 2013 میں جس طرح انتہا کو چھو رہی تھی لوڈ شیڈنگ، انتہا کو چھو رہی تھی دہشت گردی، مہنگائی تھی، جب نواز شریف صاحب آئیں گے اور الیکشن کیمپین میں حصہ لیں گے، ایک جلسہ کر رہے ہوں گے، عوام کو بتائیں گے اپنی وہ پچھلی حکومت کی کارکردگی، اور یہ 16 مہینے جو ہیں یہ بیچ میں سے مائنس ہو جائیں گے؟ دیکھیں وہ ضرور بتائیں گے 16 ماہ کا بھی، اور ضرور بتائیں گے 4.25 سال کا بھی، ضرور یہ بھی بتائیں گے جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ 2013 سے جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو 2017 تک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، لوڈ شیڈنگ خاتمہ ہی نہیں بلکہ اضافی بجلی پیدا کر کے دے کے گئے، سستی بجلی ڈیم سے، کوئلے سے، پاکستانی کوئلے سے، سولر سے آپ کو سستی بجلی دے کے گئے، تو پھر چلتی ترقی کرتی حکومت کو، ترقی کرتے پاکستان کو ڈبویا کن کرداروں نے؟ ان کرداروں کو سامنے لے کر آئیں، اور جب تک ان کو کٹہرے میں نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا، آئندہ بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ ہے اصل ہمارا کیس جو ہم قوم کے سامنے رکھیں گے تو سپٹمبر کا پہلے آپ نے بھی کہا تھا، باقی سب لوگ بھی کہہ رہے تھے، اب وہ پتہ چلا اکتوبر میں تاریخ چلی گئی، اب آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب کی واپسی کا پوچھنا ہے نا
تو جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے. سو ذرا بتا دیں ہمیں بھی شیڈیول کیا ہے ابھی. سعدیہ دیکھیں دسمبر 2021 میں نے کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلا کر اور ان لوگوں کو بھی بلایا جن کے متعلق وہ کہتے تھے کہ میں تو کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا تو ایجنسیوں کو کہتا تھا وہ میرے ممبر پورے کرتی تھی, گنتی پوری کرتی تھی اور بل پاس ہوتے تھے جی. ان سب کو بلا کے کہا کہ نواز شریف کا راستہ ہم پار کیا جا رہا ہے, ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, نواز شریف کی واپسی کے لیے اس کو روکا جائے. اور پھر جو ایک پیج تھا وہ پھٹنے سے پہلے انہوں نے نواز شریف کا راستہ روکا اور پھر نواز شریف رک گئے. اب آ جائیں جو آج کے حالات ہیں دوسرے ادارے کی جانب سے, آپ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح کے فیصلے دیے جا رہے ہیں. کیا نظریہ ضرورت اس کو کہتے ہیں, کیا قومی مفاد اس کو کہتے ہیں, یا آئین قانون اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح کے فیصلے دیے جا رہے ہیں. اور پھر کیا اس شخص کو لا کر جس کو آپ نے 2017 میں بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے سزا سنا دی, تمام کرداروں نے اعتراف جرم بھی کر لیا, مگر آپ جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے اس لیے کہ آپ کو وہ بندہ قبول نہیں ہے. آپ مقبولیت کو دیکھیں گے یا قبولیت کو دیکھیں گے؟ بدقسمتی سے مقبولیت کو دیکھنے کی بجائے قبولیت کو دیکھا جا رہا ہے. اور جب آپ قبولیت کے تحت فیصلے کرتے ہیں تو ریاستوں کو پھر اسی انجام کو پہنچنا ہوتا ہے جہاں آج پاکستان کھڑا ہے. اچھا, لیکن ابھی اوبیسلی 2 ہفتے کے بعد پھر نئی تعیناتی بھی ہے, تو ابھی اس چیز کا انتظار کریں گے, وہ دیکھیں گے, اس کے بعد واپسی کا اعلان ہوگا کوئی؟ یقیناً آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ بدقسمتی اور میں سمجھتا ہوں باعث ندامت ہے کہ ایک ادارے میں کسی شخصیت کے آگے پیچھے ہونے کا انتظار کیا جائے اور پھر توقع کی جائے کہ انصاف کے دروازے کھل جائیں گے یا انصاف کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے. اس سے بڑی پاکستان کی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی. جس طرح دنیا میں ریٹنگ عدل کے حوالے سے ہماری آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو جوڑ کے دیکھیں کہ ہم کیا غلط کہہ رہے ہیں. اچھا میاں صاحب, ٹائم بھی تھوڑا, ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا. جس طرح پیپلز پارٹی سی بھی کر رہی ہے, ملاقاتیں بھی کر رہی ہے, برملا آ کے ٹی وی پہ کہہ رہی ہے کہ جی نہیں ہمیں تو 90 دن کے اندر الیکشن چاہیے, ہلکا بندیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جیسے کہا کہ اگر الیکشن میں ڈیلے ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے سیاسی نقصان وہ پی ایم ایل این کو ہوگا. تو کیا کل پیپلز پارٹی اگر سڑکوں پہ اسی معاملے پہ آتی ہے تو آپ بھی ساتھ دے رہے ہوں گے؟ آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہی ڈیمانڈ ہو رہی ہوگی؟ بدقسمتی ہے کہ آپ قومی مفادات پہ ذاتی مفادات کو جب ترجیح دی جاتی ہے, جب ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے 16 ماہ کی حکومت لی کیوں, تو ہم کہتے تھے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی ریاست پہ, اور اگر ریاست کا بھی بھلا نہ ہو تو میری وہ قربانی پھر کس کام کی. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے یہ قدم اٹھایا تو پھر اس میٹنگ کا حال حوال جو اندر کا ہے وہ سارا پھر ہم قوم کے سامنے لے کر آئیں گے کہ اندر بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے کیا کمٹمنٹس ہوتی ہیں اور سیاسی بیان بازی یا سیاسی مفادات کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے اس وقت کوئی اور کمٹمنٹ کی تھی, اس وقت ان کو یہ پتا تھا کہ ہلکا بندیاں ہوں گی اور الیکشن ڈیلے ہوں گے, and they were okay with that, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ 90 دن کی بات کر رہے ہیں. تمام پولیٹیکل فورسز اور تمام سٹیک ہولڈر جب اس کمیٹی میں کنسنسس سے کوئی اکثریتی رائے سے نہیں, کنسنسس سے سب نے فیصلہ کر لیا, تو اس وقت علم نہیں تھا ان باتوں کا. میں آج ایک مقبول بات کروں اور حقیقت سے دور ہو جاؤں, اس کو زیادہ دیر تک لوگ پذیرائی نہیں دیتی. جب حقائق لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو پھر یہ شعبدہ بازی کسی کام نہیں آتی. اور آج میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ آج بجلی کے بلوں کے حوالے سے سیاست کرنا چاہتے ہیں یا مہنگائی کی بات کرتے ہیں, ان کو یہ زیب نہیں دیتا جنہوں نے پاناما کے نام پہ سپریم کورٹ میں ایک منتخب حکومت کے خلاف گئے, اور آج اگر پاکستان اس نہج کو پہنچا ہے تو ان میں وہ جماعتیں بھی قصوروار ہیں, وہ کردار بھی سامنے رکھنے چاہیے.
جو اس وقت اچکنے پہن کے ویسکوٹے پہن کے سپریم کورٹ درخواستیں لے کر گئے تھے پاناما کے حوالے سے، مگر 450 لوگوں کا آج تک ذکر نہیں انہوں نے کیا، اور جس کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا اس کو سزا دلوانے کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے تھے۔ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے رہنی چاہیے، اور جو آج بات کر رہے ہیں جمہوریت کے علمبردار ہونے کی، آئین قانون کی، 90 دنوں میں الیکشن کروانے کی، ان کے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وہ 2017 میں کیا اعلی کار بنے تھے، ان کو ذہن نہیں دیتا ایسی senior چیزیں leader of PMLN, thanks for joining us. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک۔ ایک طرف بجلی کے اضافی بلوں، پیٹرول کی بڑھتی قیمت اور ڈالر کی اونچی اڑان کی بدولت پاکستان میں بے یقینی کی کیفیت ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکی ہے، عوام سراپا احتجاج اور ریلیف کے منتظر ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کراچی سے دبئی پہنچ چکے ہیں، جہاں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی پاکستان کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کے پس منظر میں طلب کر لیا گیا ہے۔ دبئی بیٹھک کا واحد مقصد پاکستان کی موجودہ بحرانی کیفیت پر مشاورت اور پارٹی کے مستقبل کا لاہ عمل طے کرنا ہے۔ گزشتہ جمعے کے دن پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اہم اجلاس کے بعد پیر کے روز پیپلز پارٹی کے قائدین نے الیکشن کمیشن کے عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے 90 روز میں الیکشن کے انعقاد کا دوبارہ مطالبہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے آئینی ذمہ داریاں نبھانے پر زور دیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ جمعے کے روز پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگلے مرحلے میں لاہور میں دوبارہ اجلاس منعقد ہوگا، جس میں اہم پارٹی امور اور الیکشن سے متعلق فیصلہ سازی بھی ہوگی۔ اخباری اطلاعات کے مطابق اگلے ہفتے پیپلز پارٹی کی CC کا اجلاس لاہور میں ہوگا۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے 90 روز میں الیکشن کے انعقاد کے مطالبے میں کیا حکمت عملی ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے نئی حلقہ بندیوں اور الیکشن کے التوا کا مسئلہ کیوں مشترکہ مفادات کونسل میں نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اور پروگرام کے اسی حصے میں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب۔ بہت شکریہ فیصل کنڈی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ابھی آپ سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے جو علم بردار اس وقت بنے ہوئے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاناما میں ان کا کیا کردار تھا، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس بات کو اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ جو اندر میٹنگز میں بات کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی، ہم وہ کھول کے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا جاوید لطیف صاحب کون سی میٹنگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے نہیں، دیکھیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں سیاستدانوں کے لیے، جمہوریت کے لیے سب سے مقدس اگر ہم سیاسی کتاب کہیں تو وہ آئین کی کتاب ہوتی ہے، اور آئین بنانے والی جماعت بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ ہم تو جمہوریت کے علمبردار اتنے نہیں بن رہے، ہم تو ہمیشہ جمہوریت کے لیے، ڈکٹیٹروں کے خلاف ہم نے ہمیشہ ایجیٹیشن بھی کی ہے، چیزیں بھی کی ہیں۔ ہم صرف ان کو یہ کہیں گے پھر ایسا نہ ہو جو آپ ہمیں جمہوریت کے علمبردار کہہ رہے ہیں، پھر ایسا نہ ہو دسمبر جنوری میں آپ ہمیں کہیں کہ ٹرک بناتے ہیں اور پھر الیکشن کے لیے کمپین کرتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر ایسا نہ ہو جو بقول ان کے کہہ رہے ہیں کہ فیبری یا مارچ میں الیکشنز ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں ابھی تک کوئی نہیں نون لیگ سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، اور آپ نے کہا کہ میٹنگ میں کیوں بات نہیں ہوئی۔ دیکھیں، اگر یہ پی ایم ایل این کے لوگ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے، جاوید لطیف صاحب نے بات کی ہے۔ دیکھیں، سی سی اے کی میٹنگ تھی، سی سی اے کی میٹنگ میں جب یہ ذکر ہوا کہ ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، سیٹیں نہیں بڑھانی، جب سیٹیں نہیں بڑھانی تو آٹومیٹیکلی یہ ہو گیا کہ آپ جو ہے الیکشنز جو ہیں ان ٹائم ہوں گے۔ جب سیٹیں بڑھا رہے ہیں، اور سیٹیں بڑھا بھی نہیں سکتے، 2/3 میجورٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے، فیکٹ پوزیشن تھی۔ اس کے بعد جب آپ سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں، اور سیٹیں ڈیلیمیٹیشن تو آپ نے پچھلے سال بھی ڈیلیمیٹیشن کی ہے، آپ کو آلریڈی سارا ڈیٹا موجود ہے، آپ اس کو جلدی بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں 51 ایک کانسٹیٹیوشن کے 51(5) کے تحت جو ہے، جو اس میں ذکر ہے، اس لیے ہم نے وہاں پر بات نہیں کی ہے، کیونکہ جب سیٹیں نہیں بڑھ رہی ہیں تو اس میں آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے اس ڈیلیمیٹیشن کا۔ وہاں اس پہ کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہوئی کہ جی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہوئی۔ اور اس میں یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے، یہ لیجسلیشن ہے، لیجسلیشن اور کانسٹیٹیوشن میں بڑا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن جو ہے 90 ڈیز کا ہے، اس میں آپ کریں۔ ہم نے پہلے بھی ان کے ساتھ کمپرومائز کیا، ہم تو کہتے ہیں 60 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی مہینہ ایک اور چاہیے مہم کے لیے۔ ہم نے کہا چلو آپ 1 مہینہ اور لے لیں۔ 90 ڈیز میں ہم ان کے ساتھ ایگری ہو گئے۔ جب 90 ڈیز میں ایگری ہو گئے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جانے چاہیے،
ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا موقع نہ ہے کہ پھر ایک اتحاد بنانا پڑے اور پھر ایک الیکشنز کے مطالبے پہ باہر نکلنا. ویسے آپ کا ہے یہ پلان؟ یہ آئی ڈونٹ نو اب سی سی میں اس حد تک بات ہوئی ہے یا لاہور میں کیا آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر سڑکوں پہ آنا پڑے تو آئیں گے؟ سی سی میں ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہمارا ڈیلیگیشن چیف الیکشن کمیشن صاحب سے ملے گا. ہم ملے, بڑے اچھے ماحول میں ملے, بڑے ہم نے ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کی, بات چیت ہوئی. اب جو بھی ڈیسیجن الیکشن کمیشن لیتے ہیں, میرے خیال میں غالباً انہوں نے آج کوئی ایک پریس ریلیز دی ہے کہ وہ شارٹ کر رہے ہیں 15-20 دن اپنی اس کی, اور الیکشن شیڈول بھی شاید وہ دے رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم سی سی میں جائیں گے. لاہور میں سی سی کی میٹنگ ہونی ہے, اس میں پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا عمل اختیار کرنا ہے. اگر سڑکوں پہ آنا پڑے تو آئیں گے. پارٹی سی سی جب ڈیسائیڈ کرے گی, جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی. آپ کو یہ بھی شک ہے یا شبہ ہے کہ باقی جماعتیں بھی پھر اس میں آپ کے ساتھ آئیں گی؟ یہ معاملہ اس حد تک جا سکتا ہے؟ نہیں, باقی جماعتیں تو, میجورٹی جماعتیں تو فروری تک بھی انتظار کرنے کی خواہش مند ہیں. کیوں؟ آئی ڈونٹ نو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, کیوں انتظار کر رہے ہیں, کس لیے. پی ایم ایل این تو کہتی ہے, ابھی جاوید لطیف صاحب کو اگین میں کوٹ کروں گی کیونکہ ہماری ابھی ان سے بات ہوئی ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر سیاسی نقصان ہوگا الیکشن کے تاخیر کا تو وہ پی ایم ایل این کو ہوگا. تو کیوں تاخیر میں کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے نقصان کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے. دیکھیں, کوئی نہیں چاہتا کہ میری پارٹی کو نقصان ہو, تو پھر اس میں کیا وہ ہے, منطق ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کیوں کلہاڑی مارنا چاہتے ہیں. واٹ ایور, میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فالو کرنا چاہیے. جمہوری جماعتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا, جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے, ٹھیک ہے, ایک تو آپ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو چیز ہے اسی پر عمل ہونا چاہیے. اب نگران حکومت, ایک تو یا تو یہ چیز ہو رہی ہوتی نا کہ جی معاملات بڑے اچھے ہو گئے ہیں, زبردست ہو گئے ہیں, اکانومی بھی ہینڈل ہو گئی ہے, حالانکہ گو کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. دس ول بی ویری انفیئر کہ بھائی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تو ہم ان سے ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھ جائیں. بٹ اسٹل اگر یہ نگران حکومت چلتی ہے اور جو مہنگائی کی حالت ہو گئی ہے, کیونکہ وہ بھی صرف اور صرف آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں, آئی ایم ایف سے تو ابھی تک آپ کو وہ جو بجلی کے بل ایکسٹرا آ گئے ہیں وہ بھی قسطوں پہ وہ نہیں مانے, ابھی تک وہاں سے بھی آپ کو ریلیف نہیں ملا, تو پھر معاملات کہاں جائیں گے معیشت کے؟ دیکھیں, میں ابھی جو ریسنٹلی مہنگائی ہوئی ہے یا پیٹرول یا بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں, آپ نگراں حکومت کو ڈیفینیٹلی نہیں اس کو قصوروار کر سکتے, 6-7 دن ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ انہوں نے ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ایم ایف اس پہ مانے گا کہ نہیں مانے گا, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, کہ ہمیں ہائیڈل کی طرف جانا پڑے گا ہمیں بجلی پیدا کرنے کے لیے. دیکھیں, آپ کہیں کہ جی ہم نے وابڈے والوں سے جو مفت یونٹس ہیں وہ لے لیے ہیں, آپ سے لے لیے, مجھ سے لے لے, سب سے لے لیں, ایک بڑا اچھا قدم ہے. کیا اس سے بجلی سستی ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ ان سے وہ تو لیں, بجلی سستی کرنے کا بھی ہم نے وہ کرنا ہے. جب تک ہم ہائیڈل پہ نہیں جائیں گے, جب تک ہم کول پہ نہیں جائیں گے, جب تک ہم ونڈ پہ نہیں جائیں گے, آئی پی پیز پہ جائیں گے, تو آئی پی پیز کیا ہے, تیل مہنگا ہو رہا ہے, ابھی پیس کی بجلی مہنگی ہوگی. کسی نہ کسی طریقے سے سیلف سفیشینٹ ہونا پڑے گا. پرابلم یہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ شارٹ ریلیف کیا ہے, وہ آئی پی پی ہے. ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں ڈیم بنے گا. عوام سے سچ کیوں نہیں بولتے کہ پولیٹیکل پارٹیز, آپ لوگ سارے 11 جماعتیں بیٹھی رہی ہیں, تو عوام کو آ کے کیوں نہیں بتایا کہ یہ مشکل فیصلے ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ اگلے 5 سال تک جی آپ کو پھر بھگتنے بھی پڑیں گے. وہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ادھر جب حکومت ہوتی ہے تو آپ پھر وہ شارٹ ٹرم ریلیف دینے کے چکر میں آ جاتے ہیں. دیکھیں 5 سال سے بھی کم ہوگا. جو ابھی ہائیڈل پہ بجلی جو ڈیمز بن رہے ہیں, اگر وہ اپنے ٹائم بن جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم ہوگا. اس کے ساتھ ہمیں اور بھی ہائیڈل, کول, مطلب ہے کہ ونڈ, اس پہ ڈیفینیٹلی آپ کو جانا پڑے گا تاکہ آپ جتنے بھی آئی پی پیز اس کو آپ ختم کریں. دوسری بات ہے, عوام کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس 2 راستے تھے, یا ہم نے ڈیفالٹ کرنا تھا یا ہم نے مشکل فیصلے لینے تھے. مشکل فیصلے لیے گئے ہیں, عوام پہ بہت زیادہ بوجھ ہے, عوام برداشت نہیں کر سکتی, عوام مجبوراً سڑکوں پہ نکلی ہے. ساتھ میں پیٹرولیم کی قیمتیں چڑھی ہیں. آئی ایم ایف کے پاس آپ جائیں گے, چاہے جو پارٹی بھی جائے, جو حکومت بھی جائے, یہی کڑوے فیصلے انہوں نے کرنے تھے. کوئی بھی اگر اگلی فوراً الیکشنز ہو جاتے ہیں اور اگلی حکومت جو ہم نے, اس کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا. آسان بات نہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ڈیل کی ہے, ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہوئی ہے, اس میں ایک تھا کہ ایک قسط وہ پچھلی حکومت میں دی, ایک اس میں دیں گے, ایک آنے والے کو دیں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن خدا نخواستہ ملتوی ہوتا ہے اور یہ حکومت دوبارہ ان کے پاس جاتی ہے اور بولتے ہیں کہ آپ کے پاس تو زیادہ اختیارات ہی نہیں ہیں, آپ پھر ہمارے پاس کیسے آ گئے ہیں, تو وہ وقت بھی آپ سوچیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے اور پھر ہم ایم ایف کے پاس گئے تو پھر ہماری سچویشن کیا ہوگی. آپ کو وہ قسط بھی نہیں ملے گی. اگر نہ ملے, اگر وہ کہے کہ ہم نے تو یہ کمٹمنٹ کی تھی, یہ قسط بھی نہیں مل رہی, تو اور زیادہ مشکلات ہوں گی. تو اس مشکلات کو دیکھتے ہوئے میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے, نگراں کو بھی چاہیے, جو بھی ہے اس وقت وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کو آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے, ان کو تمام اسٹیک ہولڈرس کو بلانا چاہیے,
اور وے آؤٹ کی طرف جانا چاہیے. جو ہم چیز 3 مہینے بعد اگر کرنی ہے وہ ہم 3 مہینے پہلے اگر شروع کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کی بچت ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے، پیپلز پارٹی اوبویسلی تحریک عدم اعتماد جو وزیر اعظم کے خلاف تھی وہاں سے لے کے مسلسل ہر طریقے سے ساتھ دیتی آ رہی ہے، ساتھ چلتی آ رہی ہے. اب پیپلز پارٹی پہ سختی کیوں بڑھی ہے؟ جو پیپلز پارٹی کے قریبی کوئی سرکاری افسر تھے ان کا نام ECL پہ ڈال دو، آپ کے وہ کچھ لوگوں کے خلاف نیب کی تحقیقات شروع ہو گئیں، یہ ہوا کیا یکایک؟ یہ تو پارٹ آف، میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس ہے. پارٹ آف پالیٹکس، بٹ ایسا کیا کیا آپ نے؟ نہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ جب ہماری حکومت جاتی ہے تو پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں. نیب ہے، یہ آپ کا بڑا قریبی جو ہے وہ آفیسر رہا ہے، اس کو جو ہے باہر نہیں جانے دینا، یہ نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. نہیں تو کیا وجہ کیا ہوئی؟ سیم پیج نہیں رہا؟ نہیں دیکھیں، ہم تو پہلے بھی بھگتے ابھی بھی بھگتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا بٹ ابھی بھگتنے کا کوئی لیکن آپ لوگوں کے کچھ تو ایسا کیا ہے. آپ لوگوں کے ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ کبھی کہتے ہیں 100 بندوں کی لسٹ بن گئی، کبھی کہتے ہیں 200 کی، اب آج 500 کی تک چلے گئے. نہیں ابھی تک سرکاری افسر تو 60 سے زیادہ ہی ہیں. یہ نہیں لیکن مجھے آج ابھی کوئی میں نے وہ دیکھی کہ 500 کی کوئی کسی چینل نے 500 والی میرے علم میں نہیں خبر دے دی کہ جی وہ 500 تک پہنچ گئی ہے، اور میرے خیال میں پتہ نہیں 500 سرکاری افسران اور سیاستدان. بٹ آپ دیکھیں اب یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیوں ہو رہا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اب دیکھیں اسٹاپ لسٹ فار ایگزامپل دبئی میں ظاہر زرداری صاحب بیٹھے ہیں، بلاول صاحب بیٹھے ہیں اس وقت، آپ کے کچھ اور لوگوں کو بھی ہم سن رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بلایا ہوا ہے. سو اسی پہ اسپیسیفکلی ڈسکشن ہو رہی ہے، ایجنڈا کیا ہے؟ نہیں اسپیسیفکلی کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے. بلاول صاحب CC کے بعد چلے گئے تھے دبئی، زرداری صاحب ابھی ریسنٹلی گئے ہیں. بلاول صاحب واپس آ رہے ہیں، دونوں CC کی میٹنگ کے لیے بھی آ رہے ہیں. کچھ لوگ 2-3 ہمارے سابق وزراء سندھ کے وہاں پہ گئے ہیں. باقی ایسا سچ کوئی ایسی میٹنگ پہ کوئی کال نہیں ہے کہ آپ میٹنگ کے لیے آ جائیں، یا کوئی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی زوم لنک پہ ہو رہی ہے. ایسا سچ کوئی ایسی آفیشیل میٹنگ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ جو اس پہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ 2-3 سیاستدان بیٹھیں گے تو خبر تو یہی لگے گی نا. نہیں لیکن یہ جو میں جس کی اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں یہ پھر پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیوں ہے؟ باقی پارٹیز کے حوالے سے تو ایسی خبر نہیں آ رہی، PMLN کے حوالے سے تو ایسی خبر نہیں آ رہی. ہمارے ساتھ محبت زیادہ ہے میڈیا والوں کو. میڈیا کو یا ہم نے تو میڈیا کے ذریعے سنا ہے نا. اب دیکھیں اگر میرا سپوز فار ایگزامپل نام ہو اسٹاپ لسٹ کا ہے جو بھی کہیں اس میں ہو، تو مجھے اگر بتایا جائے گا کہ آپ کا نام اسٹاپ لسٹ میں، تو میں کوئی آفیشیل یا کوئی بھی قانونی کارروائی کروں گا. اگر آپ اندھیرے میں کہیں جی یہ اتنے ہو گئے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کون ہے، ہر کوئی اپنے اوپر شک کرے کہ میرا نام ہے کہ میرا نام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آفیشیل ہو جائے اور بتا دے کہ کون کون ہے، تو وہ جن کے بھی ہیں وہ اپنی قانونی کارروائی جو بھی وہ کریں گے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کو اس وجہ سے کوئی وجوہات تو بتائیں گے نا، کہ بغیر کسی وجہ کہ میں آپ کو بولیں ایئرپورٹ پہ کہ جی آپ باہر نہیں جا سکتے. بالکل صحیح ہے، تو وجہ ہو تاکہ آپ کوئی کارروائی کر سکیں. اچھا لاسٹلی کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے، اب آپ نے جو 90 دن کا پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کلیئر موقف آیا ہے، اور اگر معاملات اس جانب نہیں جاتے وہ بھی آپ نے بتا دیا ہے کہ CC میں بھی پتہ چل جائے گا، بٹ اگر 90 دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں، حلقہ بندیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ووٹ بینک اپنا بڑھا پائیں گے؟ اور خاص طور سے پنجاب کے اندر جہاں پہ آپ کو جنوبی پنجاب میں ایک استحکام پاکستان پارٹی بھی نظر آ گئی تو کافی لوگ وہاں چلے گئے. دیکھیں ہمارا تقریباً مینیفیسٹو بھی تیار ہے، ہم اپنا کیس عوام کے پاس لے کے جائیں گے، تمام پولیٹیکل پارٹیز لے کے جائیں گی، اور ہمیں پورے یقین ہے کہ ہم ٹھیک ہے پنجاب میں ہمیں سینٹرل پنجاب میں مشکلات ہوں گی، لیکن ہمیں پورے یقین ہے کہ ہم اپنا سکور پورا کر سکیں گے. ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے پاس جا کر اپنا سکور بتا دیں گے کہ ہمارا سکور سب سے زیادہ ہے، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری پارٹی کا وزیر اعظم ہو. یہ آپ کو یقین ہے انشاءاللہ سینٹرل پنجاب کے اندر؟ میں کہا سینٹرل پنجاب میں شاید تھوڑی مشکلات ہوں، لیکن باقی جگہ ساؤتھ پنجاب میں سندھ میں KP میں باقی اس میں ہم اپنی استحکام پاکستان پارٹی بننے سے جو چھوٹے چھوٹے گروپ سب الگ آ رہے ہیں، دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کا ووٹ بینک متاثر ہوگا؟ دیکھیں جمہوری حق ہے ان کے، استحکام پارٹی بنی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی ہے، باقی جماعتیں بنی ہیں. ہم نے تو ہمیشہ ریکونسیلیشن کی سیاست کی ہے، ہم نے ہمیشہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر سیاست کی ہے، تو ہمارا جتنا تجربہ ہے اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا کسی بھی شاید جماعت کو نہ ہو. پیپلز پارٹی کر سکتے ہیں. رائٹ، تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی صاحب فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. نگران حکومت بجلی امتحان میں ناکام ہو چکی ہے. 3 دن ملاقاتوں اور صلاح مشورے کے بعد حکومت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ حکومت کتنی با اختیار ہے. حکومتی بیٹھک کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو وہ صرف 3 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے: نشستن، گفتن، برخاستن. گزشتہ روز بجلی کی کشیدہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی واضح موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہر قیمت پر IMF معاہدے کی پاسداری کی جائے گی اور کسی قسم کے جھوٹے وعدے یا تسلیاں نہیں دینا چاہتے.
IMF کی طرف سے اگست کے بلوں کو 6 ماہ کی قسطوں پر کیے جانے کے انکار کے بعد حکومت کو واضح موقف اختیار کرنا پڑا۔ عوام بجلی کے بلوں کو لے کر ایک طرف سراپا احتجاج ہیں، دوسری طرف پاکستان کی معاشی صورتحال پہلے سے مزید گھمبیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کا مستقبل بے یقینی کا شکار ہے۔ 24 اگست کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کی قدر 300 روپے سے اوپر کی اڑان بھرنے میں کامیاب ہوئی اور آج ڈالر 305 روپے سے اوپر جا چکا ہے۔ روپے کی بے قدری کے سبب پاکستان سٹاک مارکیٹ گزشتہ روز 1242 پوائنٹس کی بے قدری کے بعد کریش کر گئی۔ موجودہ سیاسی، معاشی، عدالتی اور آئینی بحران کی شدت ہمیں روپے کے ریکارڈ گراوٹ میں بھی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران پاکستانی روپیہ 5% سے زیادہ اپنی قدر کھو چکا ہے۔ ایک طرف IMF سے ڈیل کی خوشی منائی جا رہی تھی، دوسری طرف IMF کے دباؤ میں درآمدات پر پابندی اٹھنے کے بعد روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی قدر بڑھنا شروع ہو گئی۔ روپے کی گراوٹ سے کاروبار پر شدید منفی تاثر پیدا ہو رہا ہے اور سرمایہ کاری پر عدم اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ قیمتوں کا تعین روزانہ اور گھنٹوں کی بنیاد پر ہونے لگا ہے اور یوں مہنگائی میں شدید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوسری جانب مسلسل پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی وجہ بن چکا ہے۔ انڈسٹری بھی مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں سے لارج سکیل انڈسٹری کی پیداوار شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ایک طرف درآمدات بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں بھی کمی آ رہی ہے، جس کی بدولت آنے والے 2 ماہ کے دوران روپے کی قدر میں مزید کمی اور ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ گزشتہ 8 ماہ کے دوران روپے کی قدر 32% گر چکی ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق گیس کی قیمتوں میں پہلے ہی 100% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سالانہ مہنگائی کی شرح 27.6% تک پہنچ چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر گر کر اس وقت 7.98 بلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، جو پاکستان کے صرف 2 ماہ کے امپورٹ بل کو کور کرتے ہیں۔ گیس، بجلی اور پیٹرول کے بڑھتے ہوئے نرخوں سے مہنگائی کا ایک اور طوفان جلد ہی متوقع ہے۔ دوسری طرف روپے کی گرتی ہوئی قدر سے امپورٹ کی ہوئی اشیاء پر مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، جس سے پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات پہلے سے مزید گھمبیر ہوں گے۔ روپے کی گرتی قدر اور مہنگی انرجی کی بدولت ہم مہنگائی کے اس وشس سرکل میں پھنسے رہیں گے، جس سے نکلنے کا کوئی راستہ فی الحال ہماری نظر میں نہیں آتا۔ نگران حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج روپے کی گرتی ہوئی قدر کو سہارا دینے کے لیے بیرونی فائنانسنگ گیپ کو کم کرنا ہے۔ پاکستان کے ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ کو کم کرنے کے لیے 4.5 ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ موجودہ حالات میں بیرونی کمرشل بینکوں سے مزید قرض اور نئے بانڈز کے اجرا کے باوجود فائنانسنگ کا ٹارگٹ مشکل لگتا ہے۔ طے شدہ ترقی کی شرح 3.5% حاصل کرنا بھی بہت مشکل ٹارگٹ ہے، جس کے سب سے نمایاں وجہ انرجی کی قیمتوں اور روپے کی بے قدری سے لارج سکیل انڈسٹری کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہے۔ اس وقت لارج سکیل انڈسٹری کی پیداوار 10% تک کم ہو چکی ہے، جس کے باعث لارج سکیل انڈسٹری کے بند ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کے زرعی سیکٹر سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، مگر موجودہ معاشی حالات کے تناظر میں یہ بھی ایک کٹھن کام ہے، کیونکہ زرعی سیکٹر میں استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں بھی روپے کی بے قدری کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نگران حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام معاشی فیصلے IMF کے ساتھ معاہدے کو دیکھتے ہوئے ممکن ہو سکیں گے۔ نہ صرف نگران حکومت بلکہ الیکشن کے بعد وجود میں آنے والی حکومت کے لیے بھی معاشی معاملات کی دیکھ بھال کسی آزمائش سے کم نہیں ہوگی۔ سیاسی عدم استحکام اور لانگ ٹرم مثبت معاشی پالیسیوں کی بدولت مستقبل کی راہ میں بہتری ممکن ہو سکے گی۔ صرف اور صرف لانگ ٹرم روڈ میپ کی موجودگی میں ہی IMF کی طرف سے ریلیف ممکن ہو سکے گا، دوسری صورت میں عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.